फ्री पैलेस्टाइन, ये नारा मक्का मदीना में नहीं लग सकता। आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पूरे मुल्क में एक तरह से तनाज़ुर है। मुसलमान कह रहे हैं कि हम बोलेंगे, हमारा बुनियादी हक है, और सरकार की तरफ से अब लगातार इसकी वजह से रोका जा रहा है। देश में कई जगह माहौल ख़राब हुए हैं, उसने लाठियाँ चार्ज की है, नौजवानों को जेल में भेजा गया है। योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आता है कि मौलाना को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसकी नस्ल याद रखेगी, वो भूल गया किसकी सरकार है, जहन्नम का टिकट हमने कटवा दिया। क्या कहेंगे सीएम की जुबान से इस तरह के अल्फाज? कदर दुनिया के सामने ये नंगे हो चुके हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान पर जिस तरह इल्ज़ाम लगाए गए अब कि उनके घर से पेट्रोल बम मिला है, गैर कानूनी हथियार मिले हैं, कुछ प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है, हो सकता है बुलडोज़ भी कर दिया जाए। तो क्या इस वक़्त मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का कौम साथ दे रही है? मिल्लत को क्या करने की ज़रूरत है? या जो इल्ज़ाम है उसको सही मान लिया जाए? अपने साथ होने वाले जुल्म को बिल्कुल भूलकर एक हिंदू बनकर वोट डालने लगे। दुनिया के 45 ममालिक के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो समंदर के रास्ते से गज़ा पट्टी जा रहे हैं और बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। 300 नॉटिकल माइल अभी वो दूर हैं। इज़राइल ने उन पर हमला भी किया, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग जा रहे हैं। और इनमें मुसलमानों से ज़्यादा वो है जो यूरोप के मुल्कों में रहते हैं, वहाँ के शहरी हैं। और ह्यूमन राइट्स के मसले पर क्या कहेंगे इनके बारे में आप? इनके अंदर ये जज्बा क्यों पाया जा रहा है? आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साबिक चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उनका एक बयान अभी काफ़ी गर्दिश कर रहा है सुर्खियों में। आपने देखा वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद 1528 में जहाँ पर बनी थी, वहाँ पर राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। अपमान किया गया, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया। हमास और इसराइल के बीच में जो सीज़ फायर की बातचीत हो रही थी, तो अमेरिकी सदर ट्रम्प ने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद रात में 21 निकाती एजेंडा पेश कर दिया है। कहा हमास को भी मानना होगा। और कि भाई मैं बेरोजगार हो गया हूँ और मैंने बड़ी आपकी खिदमत की है, तो मुझे भी कोई राज्यसभा में भेजिए या कोई गवर्नर बनाइए। देखिए, हम लोग एक बड़े अजीब मुल्क में रह रहे हैं जहाँ का वजीर आजम जो है वो नॉन बायोलॉजिकल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद है मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब। आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिस तरह सरकार का शिकंजा है, जिस तरह आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने की वजह से, लिखने की वजह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को भी जेल में बंद कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर मौलाना सज्जाद नुमानी से बातचीत करेंगे कि क्या आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चल रहा है इसे रोक देना चाहिए, या जिस तरह सड़कों पर लोग उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही तरीका है? क्या सही तरीका है अपने नबी से मोहब्बत के इजहार का? मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद, खैर मकदम है और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पूरे मुल्क में एक तरह से तनाज़ुर है। मुसलमान कह रहे हैं कि हम बोलेंगे, हमारा बुनियादी हक है, और सरकार की तरफ से अब लगातार इसकी वजह से रोका जा रहा है। देश में कई जगह माहौल ख़राब हुए हैं, इसने लाठियाँ चार्ज की है, नौजवानों को जेल में भेजा गया है। हाँ, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है वो ऐसी शख्सियत है कि जिस किसी ने उस शख्सियत को पढ़ लिया, कुछ पहचान लिया, समझ लिया, वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, वो उनकी उनकी बुलंद किरदारी, उनकी सच्चाई, उनकी अमानतदारी और उनकी शख्सियत के गैर मामूली औसाफ का कायल हो जाता है। इसीलिए उनकी तारीफ़ करने वालों, उनकी शान में नात कहने वालों, उनको एक मिसाली इंसान करार देने वालों, दुनिया के 100 बड़े लोगों में से सबसे पहले उनका जिक्र करने वालों में हज़ारों गैर मुस्लिम हैं। तो उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि वो मोहब्बत खींचती है, बिल्कुल। और जो इंसान वाकई उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हो जाता है, उसे
لگتا ہے کہ مجھے رول ماڈل مل گیا، مجھے ایک نمونے کا انسان کامل مل گیا، ایک رحمت للعالمین مل گیا جو ساری قوموں سے پیار کرتا ہے، ساری انسانیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید محبت تھی، آپ سب کے خیر خواہ تھے، اور دنیا کے بعد آخرت دونوں جگہ کی تکلیفوں سے ہر انسان کو بچانا، یہ ان کی سب سے بڑی آرزو تھی۔ انہوں نے اس آرزو کی تکمیل میں اپنے آپ کو بہت خطروں میں ڈالا، بہت تکلیفیں برداشت کی، آپ کے چہرے مبارک زخمی ہوا، بری طرح زخمی ہوا، آپ کے پیر لہولہان ہوئے، پیٹ پر پتھر بندھے، بھوک برداشت کرنی پڑی، 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جبکہ اس سے پہلے آپ بڑے سرمایہ دار تھے، ایک ملٹی نیشنل بزنس پارٹنر تھے، لیکن جب سے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر خدا نے ڈالی، تب سے آپ کی شخصیت اپنے لیے جینے کے بجائے ساری انسانیت کے لیے جینے والی بن گئی۔ یہ حقیقتیں جب کسی کے سامنے آتی ہیں تو وہ سر جھکا دیتا ہے۔ گاندھی جی جیسی شخصیت، انہوں نے بھی جب سوراج کی تحریک چلی اور 36 کے پہلے جنرل الیکشن میں کانگریس کو کامیابی ملی، تو انہوں نے کانگریس کے وزرائے اعلیٰ کے نام ایک خط لکھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں زندگی بھر کے مطالعے کا نچوڑ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر حقیقی سوراج قائم کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ، تو آپ لوگوں کو ابوبکر و عمر کو رول ماڈل بنانا چاہیے، ان کے طرز پر حکومت کرنی چاہیے، ان سے بہتر سوراج پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں قائم ہوا۔ اب وہ چاہے فراق گورکھپوری ہوں، چاہے بسمل ہوں، چاہے فلاں ہوں اور فلاں ہوں، سینکڑوں غیر مسلموں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبت کا اظہار کا طریقہ، ظاہر ہے کہ ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اتباع کریں، فالو کریں اس کو، اس کے پسندیدہ طریقے زندگی کو اپنائیں۔ تو محبت رسول رکھنے والے تمام نوجوانوں اور تمام لوگوں کی جذبات کے بہت قدر کے ساتھ، یہ ہیرے موتی ہیں ہماری قوم کے جو اس قسم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، ان سے یہ ضرور میں کہوں گا ان کے بہت ہی خیر خواہ کی حیثیت سے کہ اپنے کیریکٹر کو بھی اور زیادہ قریب تر کریں رسول اللہ کے کردار میں۔ وہ چاہے اسٹوڈنٹ ہوں، ملازم ہوں، دکاندار ہوں، عام لوگ ایک فرق محسوس کریں کہ یہ دکان میں جو سودا ملتا ہے کوالٹی اچھی ہوتی ہے، دام کم ہوتے ہیں، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی، یہ لوگ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپس میں لڑتے نہیں، ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگاتے۔ یہ مسلمانوں کا امیج بن جائے تو میرے پیارو، جو تم کو جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، میں تمہارا اپنا ہوں، تم میرے اپنے ہو، میں تم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کردار کو اور بہتر بناؤ، اور تم سے پہلے میں خود اپنی ذات سے یہ گزارش کرتا ہوں۔ تب پھر تم دیکھنا کہ محبت کے اظہار کے اس طریقے سے دنیا چڑھے گی نہیں، بلکہ دنیا تمہارے ذریعے سے محمد رسول اللہ کے دامن سے اور قریب ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں اسی موقع پر یہ بات بھی کہہ دوں، جی اپنے کی اہم سوال کیا ہے کہ محمد رسول اللہ نے ہم کو صرف دینداری نہیں سکھائی ہے، عقل مندی اور دانش مندی بھی سکھائی ہے۔ ایک خاص بات جو ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہے وہ یہ کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کا نتیجہ سوچو، کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے تو قدم آگے بڑھاؤ، اگر اس کا نتیجہ اچھا نہ نکلے بلکہ تمہاری خالی بڑاس نکل جائے، تمہاری جذبات کی تسکین ہو جائے لیکن اینڈ رزلٹ اس کا اچھا نہ ہو، تو رک جاؤ۔ انہوں نے ہم کو یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اے اللہ ہر معاملے میں انجام کو بخیر فرما۔ تو اس وقت صورتحال جو ہمارے ملک کی ہے، اس صورتحال کو ذرا سا مجھے تفصیل سے سمجھانے دیجئے۔ جی ملک کا ایجنڈا بدل گیا ہے، ہندو مسلم نفرت کے بجائے
ملک کا ایجنڈا آ گیا ہے ووٹ چوری، ملک کا ایجنڈا بن گیا ہے پیپر لیک، ملک کا ایجنڈا بن گیا ہے عورتوں کی اسرکشا، برا حال ہے، لڑکی کا گھر سے باہر نکلنا مصیبت ہو گیا ہے، ملک کا ایجنڈا بن گیا ہے مہنگائی، ملک کا ایجنڈا بن گیا ہے بے روزگاری، اور یہ ملک کے حقیقی مسائل ہیں۔ اب لوگوں کو اس کی تلاش ہے کہ کوئی بہانہ ملے اور عوام کی توجہ ان سب چیزوں کی طرف سے ہٹا کر ایک بار پھر ہندو مسلم نفرت کی طرف موڑ دی جائے۔ تو یہ وقت جو ہے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے سامنے والوں کو، اس ملک کا برا چاہنے والوں کو، اس ملک میں ناانصافی اور بدامنی پھیلانے کی خواہش رکھنے والوں کو کوئی موقع مل جائے کہ ملک کے عوام کی توجہ ان حقیقی مسائل کی طرف سے ہٹا کر پھر ایک مرتبہ ہندو مسلم نفرت کی طرف موڑ دی جائے۔ جب بھی کوئی سوچے گا، میری اس بات پر کوئی سنجیدگی سے غور کرے گا، تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ بھائی اللہ کے رسول کی محبت کو سینے میں سجاؤ، کردار میں اس کو ڈھالو، لیکن ایسا کوئی کام نہ کرو جس کے نتیجے میں لوگوں کو موقع مل جائے اور وہ میڈیا کو کے ذریعے سے پورے ملک کی توجہ کو سب چیزوں کی طرف سے موڑ کر ایک ایسی چیز کی طرف لے آئیں جس میں ایک مزدور بھی وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو بالکل بھول کر ایک ہندو بن کر ووٹ ڈالنے لگے، ایک کسان بھی، ایک سکھ بھی، ایک عام انسان جو دیکھ رہا ہے کہ اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے ووٹ چوری سے، کیا ہو رہا ہے نقصان اس کا پیپر لیک سے۔ ہمارے نوجوان پریشان ہیں، بہت بری طرح پریشان ہیں۔ بے روزگاری کی شرح کا آپ اندازہ کریں کہ 80-85% جو لوگوں کو، 80 کروڑ لوگوں کو جو فری راشن یا غلہ دیا جاتا ہے 5 کلو، وہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اگر وہ کما رہے ہوتے تو وہ اس لسٹ میں نہ آتے۔ اس کا جی مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں بھوکمری ملک میں پھیل رہی ہے، بے روزگاری پھیل رہی ہے، اس سے لوگ پریشان ہیں، اور یہ چیزیں توجہ کا مرکز ہونی چاہیے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ملک کے ایجنڈے کو بدلنے کی سازش کا شکار ہم لوگ نہ ہوں۔ بالکل۔ تو کانپور سے سلسلہ شروع ہوا اور سوشل میڈیا پر لوگوں نے پہلے اعتراض کیا، ویرودھ کیا، اس کے بعد سڑکوں پر اتر کر نوجوان آ گئے۔ تو جو مسلم لیڈرز ہیں، جو آپ جیسے رہنما ہیں، انہوں نے بھی شروع میں کوئی رہنمائی نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اس طرح سڑکوں پر اترنا، جو اصل مدعے ہیں اس کے لیے سڑکوں پر نہ اترنا، اور جو اصل مدعے نہیں ہیں اس کے لیے اس طرح کرنا، تو کیوں امت کے نوجوانوں میں اس طرح کی بے راہ روی پائی جاتی ہے؟ دیکھیے، میں ایک لمبے عرصے کے لیے ملک سے باہر اپنے علاج کے لیے گیا ہوا تھا جس زمانے میں یہ واقعات پیش آئے، جی تو ابھی چند دن پہلے ہی میری واپسی ہوئی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ذہنی تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے امت کی قیادت کی بھی اور علماء کی، ہر مسجد کے امام کی، لیکن وہ جو شعوری سطح ہونی چاہیے وہ خود کم نظر آتی ہے۔ جس طرح کا شعور ہونا چاہیے کہ کیا پیغام مسلمانوں کو ہم کس وقت دیں، ہمیں تو ہر ہفتے نیا پیغام دینے کی ضرورت پڑ رہی، اتنی تیزی کے ساتھ حالات نئی کروٹ لے لیتے ہیں، اور ہم خلافت عثمانی کے زمانے کو خود پڑھ رہے ہیں اپنے جمعے کے مجموع کے سامنے۔ تو یہ جی واقعی علماء کے لیے لمحہ شکریہ ہے کہ وہ لازمی طور پر تازہ بتازہ حالات کے بارے میں رہنمائی امت کو دیا کریں۔ یہ ہر جمعے کا جو مجمع ہوتا ہے اسلام نے رکھا ہی اس لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کے حالات و تجربات کی روشنی میں جمعے کو رہنمائی دیا کرتے تھے۔ کچھ رہنمائیاں مستقل و دائمی ہیں،
مثلاً پاک دامنی، خدا کا خوف، انسانی حقوق کی ادائیگی، یہ تو مستقل ہیں. تو یہ مضمون ہر جمعے کو بیان ہوتے تھے، جی جس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور کچھ تازہ بتازہ نئے نئے حالات اور مسائل کی روشنی میں کچھ نئی رہنمائی دینی ہوتی تھی. اسی لیے ہفتے واری جو جمعے کا مجمع ہے، یہ ہمارا ہفتے واری ایک ٹریننگ سینٹر مرکز ہے، ایک رہنمائی کا موقع ہے. لیکن ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ رہنمائی جو ہر ہفتے حالات حاضرہ کے مطابق جمعے میں آنے والوں کو ملنی چاہیے، وہ ہم نہیں دے پا رہے. بہت جگہ پر دی جاتی ہے لیکن پھر بھی بہت کم ہے. تو اس لیے مسلمان اپنی سمجھ سے جو آتا ہے وہ کر بیٹھتا ہے، یا کوئی ایک شخص جو آگے بڑھ کر کوئی بات کہتا ہے بغیر کسی مشاورت کے، اس کی وجہ سے قدم اٹھ جاتا ہے. کبھی کبھی وہ قدم غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے اور کبھی صحیح بھی ثابت ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ نوجوانوں کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لگاتار دیکھا گیا ہیومن رائٹس کے مدعے، موب لنچنگ، ہیٹ کرائم جہاں اترنا چاہیے، پروٹیسٹ ہونا چاہیے، وہاں نہیں ہوتا. اور اس طرح کے ایشو پر سوشل میڈیا تک رکھنا کافی تھا، لیکن سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کرنا. اچھا مولانا، یوپی میں جس طرح مولانا توقیر رضا خان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد یوگی آدتیہ ناتھ کا جو بیان سامنے آتا ہے کہ مولانا کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ اس کی نسل یاد رکھے گی، وہ بھول گیا کس کی سرکار ہے، جہنم کا ٹکٹ ہم نے کٹوا دیا. کیا کہیں گے سی ایم کی زبان سے اس طرح کے الفاظ؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جملے کسی تبصرے کے محتاج ہی نہیں ہے. اس پر تو کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یو پی جیسے بہت ہی اہم اور سب سے بڑے صوبے میں، جہاں کی آبادی ملکوں کی آبادی سے زیادہ ہے، اس میں باغ ڈور جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو مطلب کوئی ایسا کام جس سے عوام کی جو ناراضگی اور بیزاری ہے اس کا رخ پھر سے پلٹ جائے، یہ غلطی ہم سے نہیں ہونی چاہیے. غلطی کا نتیجہ خراب ہی ہوتا ہے، چاہے وہ غلطی بڑے اخلاص کے ساتھ کی جائے، بڑے خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ. اگر لیکن غلطی کا تو اثر غلط ہوگا. یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، اب میں تو سچی بات یہ کہ یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان پر کوئی تنقید کرنا بھی مجھے لگتا ہے وقت کا ضائع کرنا ہے. وہ واقعی عجائب میں سے ہے کہ ایسا شخص یو پی کا سربراہ ہے جس پر کتنے مقدمے چل رہے تھے، بے پناہ کیسز چل رہے تھے، جو لوک سبھا میں کھڑے ہو کر بری طرح رویا تھا. جی کیا اس کی سطح کیا ہے اس بیچارے کی. تو سچی بات یہ ہے، اور ان کی اس قسم کی گفتگو سے مولانا تقی رضا کی عزت اور بڑھی ہے، گھٹی نہیں ہے. بالکل یقیناً ہم سب ساتھ ہیں ان تمام لوگوں کے کہ جو ظلم کا شکار ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ یادو لوگ ہوں، چاہے او بی سیز ہوں، چاہے سکھ ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مظلوم لوگ اکٹھا ہوں اور ہم میں سے ہر شخص مظلوموں کا نمائندہ بنے، کسی ایک مخصوص قوم ہی کا نمائندہ بن کر نہ رہ جائیں ہم. تو تبھی ہم کو ملک کو انصاف کے راستے پر لانے میں دوبارہ کامیابی ملے گی. مولانا توقیر رضا خان پر جس طرح الزام لگائے گئے اب کہ ان کے گھر سے پیٹرول بم ملا ہے، غیر قانونی ہتھیار ملے ہیں، کچھ پراپرٹی کو سیل کیا جا رہا، ہو سکتا ہے بلڈوز بھی کر دیا جائے، تو کیا اس وقت مولانا توقیر رضا خان کا قوم ساتھ دے رہی ہے؟ ملت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جو الزام ہے اس کو صحیح مان لیا جائے؟ کاش کے الزام لگانے والے اب تک اتنے سچے ثابت ہو چکے ہوتے کہ ان کے الزاموں کو شک کے ساتھ صحیح کوئی سچ مان لیتا.
مولانا توقیر رضا کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے گھر میں ہتھیار جمع کیے جائیں، ان کے گھر میں پیٹرول بم جمع کیے جائیں. اور یہ تو موقع ہے اس وقت وہ جو چاہیں کہہ دیں، لیکن عمر خالد کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا، کیا کچھ کہا گیا، خالد سیفی کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا، لیکن ابھی تک ٹرائل شروع کرنے کی ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ جی بھی سوچئے گا. تو اللہ تعالیٰ جلدی حالات کو خوشگوار کرے اور تمام مولانا تقی رضا صاحب اور بقیہ تمام مظلومین جو جیل میں بے گناہ ٹھوس دیے گئے ہیں ان سب کی جلد رہائی ہو. مولانا، سپریم کورٹ آف انڈیا کے سابق چیف جسٹس ہیں ڈی وائی چندرچوڑ، ان کا ایک بیان ابھی کافی گردش کر رہا ہے سرخیوں میں. آپ نے دیکھا وہ جس میں کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد 1528 میں جہاں پر بنی تھی وہاں پر رام مندر کو توڑ کر بنایا گیا تھا، اپمان کیا گیا، ہندوؤں کی آستھا سے کھلواڑ کیا گیا. یہ وہی جج ہیں جو فیصلے میں موجود تھے جس بینچ نے دیا تھا، اور فیصلے میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے. دیکھیے ہم لوگ ایک بڑے عجیب ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کا وزیر اعظم جو ہے وہ نان بایولوجیکل ہے. وہ اپنی ماں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں میں تو کم پڑھا لکھا ہوں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں. وہ نان بایولوجیکل ہیں، وہ کسی ماں کی کوکھ سے پیدا ہی نہیں ہوئے. ہمارے ملک کے سابق چیف جسٹس وہ جب کسی مقدمے کے فیصلے کے لیے دستور اور قانون اور ساری فائلوں اور نظیروں سے رہنمائی نہیں پاتے تو پھر وہ بھگوان سے پریرنا لیتے ہیں اور رہنمائی مانگتے ہیں، اور وہاں سے جو رہنمائی ان کو ملتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اب ایک شخص ججمنٹ میں کچھ لکھتا ہے اور بعد میں کچھ اور کہتا ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دراصل ایک ریمائنڈر کال ہے کہ بھئی میں بے روزگار ہو گیا ہوں اور میں نے بڑی آپ کی خدمت کی ہے، تو مجھے بھی کوئی راجیہ سبھا میں بھیجیے یا کوئی گورنر بنائیے، جیسے مجھ سے پہلے کچھ خوش نصیب انصاف پسند ججوں کو آپ نے نوازا ہے. تو میری خدمات بھی حاضر ہیں. اس کا ان کے اس بیان کا ترجمہ میرا جیسا چھوٹا سا طالب علم تو یہی اسی طرح کرتا ہے، اور میں سفارش کرتا ہوں کہ بے روزگاروں کو تو روزگار دیا جانا چاہیے، سرکار ان کو بھی روزگار دے دے. بالکل آپ نے صحیح کہا. مولانا ایک اور ایشو ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا. دنیا کے 45 ممالک کے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے وہ سمندر کے راستے سے غزہ پٹی جا رہے ہیں اور بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں. 300 نوٹیکل مائل ابھی وہ دور ہیں. اسرائیل نے ان پر حملہ بھی کیا، ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ جا رہے ہیں. اور ان میں مسلمانوں سے زیادہ وہ ہے جو یورپ کے ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں کے شہری ہیں. اور ہیومن رائٹس کے مسئلے پر کیا کہیں گے ان کے بارے میں آپ؟ ان کے اندر یہ جذبہ کیوں پایا جا رہا ہے؟ دیکھیے شمس صاحب، میں بہت دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں. اس وقت موقع دیا ہے تو میں ذرا اس بات کو بھی تھوڑی تفصیل سے بات کرنے کی کہنے کی اجازت چاہتا ہوں. دنیا بدل رہی ہے، اس کو نوٹ کر لیا جائے کہ دنیا بدل رہی ہے، اور اس بار کی دنیا کو عوام بدلیں گے. وہ عوام جنہوں نے بہت کبھی امید کے ساتھ سوشلزم اور کمیونزم کا استقبال کیا کہ اس سے مزدوروں کے، غریبوں کے مسئلے حل ہوں گے، پھر جب انہوں نے دھوکہ کھایا تو اس کے غبارے کی بھی ہوا نکال دی. پھر کیپٹلزم کا انہوں نے استقبال کیا کہ اس سے آزادی ملے گی، جتنا چاہو کماؤ، جو چاہو جس طرح چاہو. اب کیپٹلزم بھی دنیا میں جس قدر اس وقت ظلم کا ایک پورا منظم نظام بن گیا ہے اور ساری دنیا کی غنڈہ گردی کیپٹلسٹ طاقتوں کی نگرانی میں ہو رہی ہے، اس سے بھی انہی ملکوں کے رہنے والے عوام سب سے زیادہ بیزار ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے قریب سے اپنے نظام کو دیکھا ہے. اب تبدیلی کی علامت آپ غور کریں، وہ اسپین جی جہاں سے ظلم شروع ہوا تھا امت مسلمہ پر،
جہاں سے مسلمانوں کا میسکر اور جینوسائیڈ ہوا تھا، جہاں سے ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کو نکال دیا گیا تھا، اسی اسپین سے یہ سمود والا فلوٹیلا روانہ ہوا ہے، جی معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ اور اسی اسپین کے جنگی جہاز اس وقت جی ان جہازوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، دنیا سے کیا ہو جائے گی، کیا ہونے والا ہے دنیا میں، لوگ نہیں غور کر رہے ہیں، لوگ بالکل غور نہیں کر رہے ہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ایک عجیب تبدیلی ہے۔ اسرائیل کے خلاف سب سے زیادہ احتجاج امریکہ اور یورپ میں ہو رہا ہے، اور جن زی کر رہے ہیں، جی جنریشن زی ہے، ینگ لڑکے اور لڑکیاں، وہ کرسچن ہیں، وہ یہودی ہیں، اور وہ کھلا اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، فری فری پیلسٹائن۔ یہ نعرہ مکہ مدینہ میں نہیں لگ سکتا، لیکن یہ نعرہ اس وقت پیرس میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، کیلیفورنیا میں، یونیورسٹیز میں لگ رہا ہے۔ یہ ایک عجیب تبدیلی کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ یہ بہت مثبت قسم کا سفر ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ جو فلوٹیلا چلا ہے، جی پر اتنے حملے اسرائیل نے کیے، لیکن کیا ایک کشتی واپس گئی؟ نہیں کیا گئے۔ کشتی میں سوار کسی ایک عیسائی نے، کسی ایک یہودی نے، کسی ایک مرد یا عورت نے یہ کہا کہ بھائی اب ہم اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے؟ ان کا عزم و ارادہ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جو ویڈیوز آ رہے ہیں وہ اوپر جا کر کھلے آسمان کے نیچے کشتی کے اوپر کی ڈیک پر جا کر چلا کر فری فری پیلسٹائن کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور اب تو جنگی جہاز بھیجے جا رہے ہیں، ترکی نے بھی جہاز بھیج دیے، اور ملکوں نے جی جہاز بھیج دیے، اور ننگا ہو جائے گا، مزید اسرائیل اور ننگا ہو جائے گا۔ خدا ساری دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ اگر ہم اس قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو کیوں کر چکے ہیں، ہم اس قوم کو ہلاک کریں گے تو کیوں کریں گے، جسٹیفائی ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کو نجات نہیں ملنے والی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو کچھ ہوگا۔ جی تو عیسائی تو بہت بڑی تعداد میں، جب عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، اور میں محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں خاتم النبیین کی حیثیت سے، تو عیسائی جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام شدید محبت کے مستحق ہم سب کے لیے بھی ہیں، تو وہ لوگ بھی مان لیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لیں گے کہ آپ خدا کے پیغمبر تھے، اور آپ خدا کے بندے ہیں، آپ بیٹے نہیں ہیں۔ تو عیسائیوں کو تو ہدایت ملے گی، لیکن یہودیوں کا تو کلا کما ہوگا۔ تو اتنا ظلم کرنے کا جو موقع دیا جا رہا ہے، تو وہ اس کے ایک پہلو یہ بھی ہے قابل غور کہ دنیا یہ نہیں کہہ سکے گی کہ پھر یہودیوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ اس قدر دنیا کے سامنے یہ ننگے ہو چکے ہیں، ان کی انسانیت سوز حرکتیں، انسانیت دشمن حرکتیں، ان کے ہیومن رائٹس کے وائلیشنز ہر جگہ سے۔ اقوام متحدہ میں دیکھیے بار بار کیا کیا پاس ہو رہا ہے۔ نہیں، اس جہاں مرتبہ جو قلت ہوئی ہے ابھی جب نتن یاہو اسپیچ دینے کے لیے کھڑا ہوا تو جس طرح تمام ممالک کے نمائندے ریپریزنٹیٹو اٹھ کر چلے گئے، 2-4 بچ گئے تھے بس۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خداوندی منصوبہ ہے، یہ ایسی حرکتیں کرنے دی جا رہی ہیں تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ واقعی یہ اس سزا کے مستحق تھے، ان کے ساتھ کچھ زیادتی خدا کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ حدیث میں باضابطہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہودیوں کو نجات نہیں ملے گی، وہ ایمان لانا چاہیں گے بھی بالکل بالکل، ایکسپٹ نہیں ہوگا؟ نہیں ایمان لانا چاہیں گے ہی نہیں۔ اچھا یہ طے ہے بات کہ یہودیوں کو نجات یا ہدایت نہیں ملے گی۔ یہودی چن کر پوری دنیا کے یہودی ایک جگہ پر اکٹھا ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بھی خداوندی منصوبہ ہے، لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اس بات کو۔
خدا نے یہ بات کہی ہے حتی اذا جاء وعد الآخرہ جئنا بکم لفیفا، جب آخری مرتبہ تم کو سزا دینے کا وقت آئے گا تو ساری دنیا کے یہودی ایک جگہ پر جمع کر دیے جائیں گے ہمارے منصوبے کے تحت. تو جی سارے دنیا کے یہودی ایک جگہ بالکل پر جمع ہو رہے ہیں. وہ جو جمع ہو رہے ہیں فی الحال تو بڑے خوش ہو رہے ہیں، جی لیکن انجام اس کا اچھا نہیں ہے. بالکل اسی کے حوالے سے ایک اور اہم سوال ہے میرا کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ میں جو سیز فائر کی بات چیت ہو رہی تھی، تو امریکی صدر ٹرمپ نے بنجامن نتنیاہو سے ملاقات کے بعد رات میں 21 سے نکاتی ایجنڈا پیش کر دیا ہے. کہا حماس کو بھی ماننا ہوگا اور اسرائیل نے بھی اس سے ایگری کر لیا ہے. اور اس میں بات شامل ہے واضح لفظوں میں کہ اب حماس کا کوئی رول غزہ پٹی کی حکومت میں نہیں ہوگا، نہ فلسطین اتھارٹی کا ہوگا، بلکہ ایک انٹرنیشنل آرمی تشکیل دی جائے گی، وہ حکومت کرے گی. اور غزہ پٹی پر اسرائیل کا بھی قبضہ نہیں ہوگا. اسرائیلی آرمی کو غزہ پٹی سے نکلنا ہوگا. میری معلومات کے مطابق حماس کا موقف یہ ہے کہ فلسطین کی ایک آزاد ریاست قائم ہوگی، اس تجویز کو ہم اب منظور کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ جی اس فلسطینی ریاست کی جو فوج ہوگی وہ ہم ہوں گے. یعنی القسام بریگیڈ جو ہے وہ فلسطینی ریاست کی آرمی ہوگی. یہ انہوں نے شرط لگائی ہے اور کہا باقی سب ہم کو منظور ہے. اس سے ان کی ذہانت اور بہادری دونوں کا پورا اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ اصل بنیادی شرط ہے کہ یہ شرط ہے. بالکل. اچھا، جس طرح ابھی یورپ کا آپ کو لگ رہا ہے کہ فلسطین کو آزاد اسٹیٹ کا درجہ مل پائے گا، کیونکہ اب تقریباً ساری دنیا ایک ہے، صرف امریکہ ابھی تک اس لائن پر نہیں آیا ہے. دیکھیے، فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ برائے نام ملے گا. یعنی اس فلسطین میں ان لوگوں کی قیادت مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی جی جو پرو اسرائیل اور پرو امریکہ ہیں. کہا جائے گا کہ یہ نیوٹرل لوگ ہیں. یہ ہم جیسے دور بیٹھے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں، حماس کیوں نہیں سمجھے گی؟ لیکن جی حماس نے حکمت کے طور پر یہ نہیں کہا کہ ہم ریفیوز کرتے ہیں، سارا الزام اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا. حماس کو جی معلوم ہے کہ اسرائیل ریفیوز کرے گا. جی اسرائیل فلسطینی ریاست کو مانے گا ہی نہیں. بالکل. تو حماس چاہتا ہے کہ رد کرنے اور ریجیکٹ کرنے کا الزام حماس پر نہ آئے، اسرائیل پر آئے. یہ ایک بہت اچھا ڈپلومیٹک موو ہے ان کا، انٹیلیجنٹ موو ہے. بہت جی سمجھداری کے ساتھ انہوں نے اپنے اوپر ذمہ داری پوری دنیا میں بدنام کیا جائے کہ دیکھیے ہم نے اتنا اچھا فارمولا پیش کیا اور یہ ٹیررسٹ مانتے ہی نہیں. انہوں نے مان لیا، لیکن ایک شرط لگا دی کہ آرمی حماس کی ہوگی. بالکل. تو بہت شکریہ مولانا، ہم نے کئی مدعوں پر بات چیت کی اور آپ نے اپنا وقت نکالا. ناظرین، آپ کو کیسی لگی گفتگو؟ اپنی رائے ضرور لکھے گا. اور سب سے اہم جو شروع میں جس پر مولانا نے اپنی رائے دی اور اپنی بات رکھی کہ ملک کے حالات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے اور جذبات کا شکار ہو کر کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس کا ہمیں غلط خمیازہ بھگتنا پڑے. اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جو ضروری مدعے ہیں، جو ضروری ایشوز ہیں، اس پر ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ سے بھی گزارش ہے اس ویڈیو کو، اس انٹرویو کو زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچائیے تاکہ صحیح میسج پہنچ سکے. بہت شکریہ حضرت مولانا وقت دینے کے لیے. جزاکم اللہ خیر. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ موقع دیا آپ نے کہ میں کچھ اپنے خیالات پیش کر سکوں. جزاک اللہ.